अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई क्लास के साथ और नए सबक के साथ हम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है गुज़िश्ता सबक की आपने अच्छे तरीके से दुराई कर ली होगी। तो चलें चलते हैं आज के सबक की तरफ। आज हमने पढ़नी है आयत नंबर 79 और इंशाल्लाह आयत नंबर 80 भी पढ़ लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब। फवैलुल लिल्लज़ीना, फा के ऊपर ज़बर है, इसको लंबा नहीं करेंगे, खींच के नहीं पढ़ेंगे। साथ ही वाव ज़बर या वई, या साकिन से पहले ज़बर है तो ये या लीन है। याद रखें, या लीन को भी कभी भी खींच के नहीं पढ़ते, लंबा करके नहीं पढ़ते, नरमी से पढ़ते हैं और इसके अलावा आराम से पढ़ते हैं। जैसे कि फा ज़बर फा, वाव ज़बर या वई। अब अगर इसको पढ़े फवई तो फिर हम गलती कर देंगे क्योंकि ये लीन है और लीन किसी भी सूरत में खींच के नहीं पढ़ा जाता। फवैलुल लिल्लज़ीना, ये जो आपको दो पेश नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं तनवीन। याद रखें, जब भी तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं और नून साकिन कहते हैं जब नून के ऊपर साकिन हो। नून साकिन या तनवीन के बाद लाम आ जाए, जैसा कि आपके सामने ये लाम है, या रॉ आ जाए। लाम या रॉ में से कोई हर्फ आ जाए तो उन दोनों को आपस में मिला के पढ़ते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बगैर रुके यानी कि गुन्ना नहीं करते, तो हम इसको पढ़ेंगे फवैलुल लिल्लज़ीना। अब हम यहाँ पे रुके नहीं हैं, इस कायदे को कहते हैं इदगाम बिला गुन्ना। आपने यहाँ पे कतअन रुकना नहीं है। फिर से सुने, फवैलुल लिल्लज़ीना। अच्छा जी, यहाँ पे या साकिन है, या साकिन से पहले जेर है तो ये या मद्दा है। अब या लीन जो होती है उसको हम लंबा नहीं कर सकते, लेकिन या मद्दा को हम खींच के पढ़ते हैं। मद्दा का मतलब ही यही है, खींच के पढ़ना। तो या साकिन से पहले जेर है, ये या मद्दा है, इसे हम खींच के पढ़ेंगे। कैसे? लिल्लज़ीना, लिल्लज़ीना। लेकिन इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है, नून के ऊपर जबर है, जबर को किसी भी सूरत में लंबा नहीं कर सकते। जबर की मिकदार कितनी होती है? नून जबर ना, बा जबर बा, ता जबर ता, इतनी सी मिकदार होती है जबर की। फिर सुने, फवैलुल लिल्लज़ीना, ज़ीना यक्तुबूनल किताबा। या जबर काफ यक, तापिश तू, बापिश वाव बू, यक्तुबू। नून जबर लाम नल, यक्तुबूनल किताबा। ठीक है, ता को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ता के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पेश है, जबकि बा पेश वाव भू, ये वाव मद्दा है तो इसे हम खींच के पढ़ेंगे। यक्तुबूनल किताबा। समझ आ रही है बात की? ता पेश तू, बा पेश वाव भू। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वो वाव मद्दा होता है, जैसे या साकिन से पहले जेर हो तो वो या मद्दा होता है। ठीक है, इसीलिए अब इसको हमने खींचा, ये हर्फ मद्दा वाव है। बिअयदीहिम, बिअई। फिर से देखें, या साकिन से पहले जबर है तो ये या लीन हो गया, इसे हम खींच के नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे नहीं खींचा था, इसी तरह हम यहाँ पे भी नहीं खींच सकते। बिअयदीहिम, आपके पास या मद्दा और या लीन और या मद्दा इकट्ठे आ गए हैं। या लीन को नरमी से पढ़ेंगे, या मद्दा को खींच के पढ़ेंगे। बा के नीचे जेर है तो सिर्फ और सिर्फ जेर ही पढ़ेंगे, इसको खड़ी जेर हम नहीं बना सकते। ऐसा ना हो आप इसको बाजेर बी, नहीं जी, बाजेर बी, बिअयदीहिम। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास जो खौफ निशान आया हुआ है, इस पे रुकना ना बेहतर है, इसलिए यहाँ पे आप सांस ना तोड़ें, आगे मिला के पढ़ें। सुम्मा, सा को नरमी से पढ़े। मीम पे जब शद आ जाए, ये जो आपको निशान नजर आ रहा है मीम के ऊपर, ये शद का निशान है। शद जब मीम पे आए या नून पे आए तो गुन्ना मस्ट है। गुन्ना उस आवाज को कहते हैं जो नाक में ठहर जाए। कैसे? सुम्मा। ठीक है। यक़ूलूना, या के ऊपर जबर है
قاف پیش واو قو واو مدہ ہے، لام پیش واو لو یہ بھی واو مدہ ہے، ان دونوں کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے یقولون ھذا من عند اللہ، ھذا ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، ہا سینے سے نکلتا ہے، اگر آپ اس کو ھذا پڑھیں گے تو آپ بڑی غلطی کریں گے، اکثر لوگ ھذا پڑھتے ہیں، ہا نقطے کے بغیر جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، دو آنکھوں والا ہا ہوتا ہے، ہا ھذا، ھذا نہیں، خوذا نہیں، یہ ہے ھذا، دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے، ہا پہ کھڑی زبر ہے اور زال زبر الف زا، یہ الف مدہ ہے، یا مدہ ہوتا ہے یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، واؤ مدہ ہوتا ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش واؤ مدہ، الف سے پہلے زبر آ جائے تو یہ الف مدہ ہوتا ہے، اسے بھی کھینچ کے پڑھتے ہیں، ھذا من عند اللہ، ھذا من عند اللہ، ٹھیک ہے، کیسے؟ میم زیر نون من، آگے آ گیا ہے عین، ایک قاعدہ سیکھ لیں، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، آگے قاعدہ ہو رہا ہے اخفا، اخفا کا مطلب ہے چھپانا، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، یہ اس طریقے سے ہوتے ہیں جب یہ نون ساکن یا نون تنوین کہتے ہیں، جیسے یہاں پہ دو زبر دو زیر دو پیش ہیں، اس کو نون تنوین کہتے ہیں، نون ساکن کے بعد والا حرف حروف ہلکی میں سے ہو تو نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا من عند اللہ، ٹھیک ہے، اور غنہ بھی نہیں کرتے، ساتھ ہی ہمارے پاس اخفا کا قاعدہ بھی ہے، اخفا کا مطلب ہے چھپانا، 6 لفظ آ جائیں حروف ہلکی کے تو ہم ظاہر کرتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد 15 حروف اخفا میں سے کوئی سا ایک حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو چھپا کے پڑھتے ہیں، یہ ہے ہمارے پاس نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے، تو ہم نے کیسے چھپایا؟ عندی، غنے کے ساتھ چھپانا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے آیا ہے تو ہم نے نون تنوین کو چھپایا ہے، کیسے؟ ثمنا قلیلا، اس طریقے سے چھپایا ہے، ٹھیک ہو گیا، عند اللہ، لفظ اللہ کو ہم نے باریک پڑھا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے حرف کے نیچے زیر ہے، لیشترو، لام زیر لی، یا زبر شین یش، تا زبر تا، کیا بنا؟ لیشت، را پیش واو رو، لیشترو، لام کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، لام کے نیچے زیر ہے، اور را کو پر پڑھنا ہے، را کے اوپر پیش ہے اور واو مدہ بھی ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ پڑھتے ہیں لی یشترو، آپ کو پتہ ہے اس میں غلطی ہے، لی نہیں ہے، یہ ہے لی، لام زیر لی، اس سے زیادہ ہم لمبا کر ہی نہیں سکتے، زبر کی مقدار ہی اتنی ہوتی ہے، را کو پر پڑھا اور واو مدہ کو بھی ادا کیا، کیسے؟ لیشترو بھی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، ٹھیک ہو گیا، ثمنا قلیلا، اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے نون تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے، قلیلا، یا مدہ ہے یہ، اور وقف آ گیا تو 2 زبر 1 زبر الف مدہ کے ساتھ پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے، چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حروف اخفا کون کون سے ہیں، حروف اخفا 15 ہیں، کون کون سے ہیں؟ نوٹ فرما لیں، قاف، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ ہیں 15 حروف اخفا، جب بھی یہ نون ساکن کے بعد آئیں گے یا نون تنوین کے بعد آئیں گے تو ہم نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا ثمنا قلیلا، آگے فویل لہم مما، پھر سے سنیں، فویل لہم مما،
یہاں پہ لین ہے، فا زبر فا، واو زبر یا وئی، یہ ہے یا لین، ٹھیک ہے۔ آگے پھر سے ادغام بالغنہ کا قاعدہ آ رہا ہے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام آئے یا را آئے تو نون ساکن اور نون تنوین کو اس میں مکس کر دیتے ہیں اور بغیر غنے کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ لکھا فویل لہم، لیکن ہم نے نون ساکن اور نون تنوین میں غنہ ختم کر دیا تو ہم پڑھیں گے فویل لہم۔ اور اس کو اگر آپ نے پڑھ لیا فویل اللہم تو آپ اللہ معاف کرے یہ کفریہ غلطی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ فویل لہم مما، ٹھیک ہے، یہ غنہ نہیں ہوگا یہاں پہ۔ اچھا جی، یہاں بھی ایک قاعدہ اور ہے، میم ساکن کے بعد اگر دوبارہ میم آ جائے تو دونوں میموں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور غنے کے ساتھ ملاتے ہیں، اسی لیے اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، ملانا اور غنہ کرنا، میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے۔ ایک بات، لیکن یہ جو دوسری میم ہے یہ سمپل میم ہے، اس میم کے اوپر صرف اور صرف شد ہے تو ہم نے اس لیے غنہ کیا ہے، اور کوئی بڑا قاعدہ یہاں پہ نہیں ہو رہا۔ یہ بڑا قاعدہ ہے ادغام شفوی کا، اور یہ بڑا قاعدہ ہے ادغام بلا غنہ کا، ٹھیک ہے۔ پھر سنیں ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ، الف مدہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے یہاں پہ، كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کاف کے اوپر زبر ہے تو ہم نے پڑھا کاف زبر کا، تا پہ زبر ہے تو ہم پڑھیں گے تا زبر تا، ٹھیک ہے۔ کتا، با زبر تا بت، کتابت، کتابت نہیں پڑھنا آپ نے، کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ ان کے اوپر صرف اور صرف بڑی زبریں ہیں۔ ایدیہم، پھر سے یہ ہمارے پاس یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اور یہ ہمارے پاس یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، وَوَيْ، واو زبر واو زبر یا وئی، وَوَيْ، وا وئی نہیں کرنا آپ نے، یا وائی نہیں کرنا آپ نے، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا، پھر سے یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ، ادغام شفوی کا قاعدہ، میم ساکن کے بعد میم ہونے کی وجہ سے میم کا غنہ ادا کرنے کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ یکسبون، یہاں پہ ہمارے پاس واو مدہ ہے، اور جب اس طرح کا وقف کا نشان آ جائے تو آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، وقالو، وقالو، واو زبر وا، قاف زبر الف، قا، الف مدہ، وقا، لام پیش واو لو، واو مدہ، وقالو لن تمسنا النار، کیسے، لن تمسنا النار، یہاں پہ ہمارے پاس اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے، پھر نون کو نون کے ساتھ جوڑ رہے ہیں شد کی وجہ سے، لیکن نون پہ غنہ شد کی وجہ سے ہوگا، اور یہاں پہ اور کوئی قاعدہ ایسا نہیں ہو رہا۔ کیسے پڑھیں گے، لن تمسنا النار، را کو پر پڑھیں گے، را پہ پیش ہے اسی لیے، یاد رکھیں اگر را پہ پیش ہو یا را کے نیچے را پہ زبر ہو تو را موٹی پڑی جائے گی، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ الا ایاما معدودہ، الا، مد نظر آ رہی ہے آپ کو، اس مد کو آپ نے 2.5 سے 3 سیکنڈ، 2 سے 3 سیکنڈ تک یا 2.5 سیکنڈ تک آپ نے اس مد کو لمبا کرنا ہے، الا ایاما معدودہ، پھر سنیں ایاما معدودہ، یہ ہمارے پاس تنوین۔ اچھا ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں آپ، جب بھی آپ کے پاس نون ساکن آئے یا نون تنوین آئے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئیں، تو آپ سمجھ جائیں بھی یہاں پہ تجوید کا کوئی بڑا والا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ تجوید کا بڑا قاعدہ ہو رہا ہے ادغام بالغنہ کا قاعدہ، کیونکہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف یمون میں سے ہو تو، یمون کا کیا مطلب ہے، یا میم واو نون، ان چاروں میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو پھر ہم نے ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے، لیکن غنے کے ساتھ ملانا ہے۔ پہلے آپ نے پڑھا تھا بغیر غنے کے ملانا ہے، اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں، یعنی کہ ملا دو لیکن غنہ نہ کرے۔
اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ، تو ہم اس کو پڑھیں گے ایاما معدودہ، غنے کے ساتھ ملانا، آئین کے مخرج کو واضح کریں۔ اگر آپ نے اس کو واضح نہ کیا تو یہ حمزہ یا الف بن جائے گا، یعنی آپ نے پڑھا معدودہ تو آپ نے تو الف مدہ بنا دیا، جبکہ یہاں پہ آئین ہے۔ اگر آپ نے اس کو پڑھا معدودہ آپ نے حمزہ بنا دیا، اسی لیے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پھر ہم لفظ غلط کر دیں گے، قرآن مجید کا لفظ ہم غلط کر دیں گے، اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے معدودہ۔ ایک اور بات، جب اس طرح کا وقف کا نشان آئے، یہ توا وقف کا نشان ہے، تو گولتا ہا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، جب اس طرح کا توا کا نشان آئے تو گولتا ہا جو سینے سے نکلتی ہے وہ بن جاتی ہے اور ساکن بھی ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا ایاما معدودہ، ٹھیک ہو گیا۔ قل اتخذتم، قل موٹا قاف، اتخذتم، اتخذتم، قاف بھی موٹا پڑھتے ہیں، یہ والا خوا بھی موٹا پڑھتے ہیں، 7 ایسے حروف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اس کے علاوہ باقی حروف باریک پڑھے جاتے ہیں، سوائے را کبھی موٹی کبھی باریک۔ اتخذتم، خوا کو پر پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قاف، صاد، ضاد، طا، ظا، اور کون سا ہے جناب، خا، یہ 7 حروف ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا اتخذتم، میں نے موٹا پڑھا خا کو، آپ نے بھی موٹا پڑھنا ہے۔ عند اللہ، عند اللہ، عین نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد والا حرف دال ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو ہم نے پھر نون کو چھپا کے پڑھا عند اللہ، لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ عہدا فلن یخلف اللہ، عہدا، دیکھیں جناب پھر تنوین کے بعد فا حروف اخفاء میں سے آیا ہوا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ بھی تنوین کو چھپا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہم نے اس کو پڑھا ہے عہدا فلن یخلف اللہ، میں نے چھپایا ہے، عین کو ظاہر کرنا ہے، ہا کو بھی ظاہر کر کے پڑھنا ہے سینے سے۔ آگے ہمارے پاس قاعدہ ہو رہا ہے ایک اور، کیسے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہم ان دونوں کو آپس میں ملا دیں گے اور غنے کے ساتھ ملائیں گے، تو اس کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد یمون میں سے کوئی حرف آ جائے، یمون مطلب یا میم واو نون، تو ان کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرنا ہے، تو ہم اسے پڑھیں گے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، اللہ کا نام پر پڑھیں گے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، یاد رکھیں جب بھی لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو لفظ اللہ ہمیشہ ہی پر پڑھا جائے گا۔ عہدہ، عہدہ، دال کو لمبا نہیں کرنا، دال پہ زبر ہے، ہا کی مد ادا کرنی ہے، یہ والی مد تقریباً 2.5 سے 3 حرکات عربیہ کے برابر ہوتی ہے، تقریباً 2 سے 2.5 سیکنڈ تک یہ مد لمبی کی جاتی ہے، کیسے، عہدہ، عہدہ، ان تقولون، ان تقولون، واو ساکن سے پیچھے پیش ہے تو واو مدہ، پھر واو ساکن سے پہلے پیش تو پھر واو مدہ، دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تقولون، آگے کیا ہے، علی اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے حرف پہ زبر ہے۔ ما لا تعلمون، ما لا، میم زبر الف ما، لام زبر الف لا، ما لا تعلمون، دوبارہ سنیں، علی اللہ ما لا تعلمون، آئین کو واضح کر کے پڑھیں گے، آئین کو اگر ہم واضح نہیں کریں گے تو یہ لفظ ہی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تعلمون۔
آج کے لیے یہ 2 آیات کافی ہیں، اور انشاءاللہ مزید آیات ہم پڑھیں گے۔ روزانہ ہماری کلاس ہوتی ہے۔ رمضان کی تیاری ابھی سے کر لیں، اپنا قرآن درست کر لیں، بلکہ یہ تو ساری زندگی کی تیاری ہے، کیونکہ قرآن ہماری کتاب ہے اور ہمیں روزانہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو رمضان میں عموماً لوگ زیادہ تیاری کرتے ہیں، تو اپنا تلفظ ابھی سے درست کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔